Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we are going to read our last lesson. आज आपको बताता चलूँ इससे पहले कि जमात दहों में इस्लामियात का हिस्सा है और उसमें खसूसन जो पुरानी आयात का हिस्सा है उसमें से सूरतुल अहज़ाब और सूरतुल मुम्तहना शामिल है। इसी सूरत में से सवालों के जवाब हैं, पुरानी आयत का तर्जमा है, मुश्किल अल्फाज के कुछ मानी और कुछ मफहूम बयान किया जाता है। यही चीज़ें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा आखिरी लेसन है। सूरतुल अहज़ाब हम पढ़ चुके हैं। आज आखिरी आयत नंबर 69 से लेकर 73 तक आज हम पढ़ेंगे और यहाँ एक वाक़या के साथ पढ़ेंगे कि उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल ने क्या किया। इससे पहले मैं ये बात बताता चलूँ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो आपके अपने घर वाले मतलब कबीला कुरैश वाले करीबी रिश्तेदार, अपने चचा मामू तक रिश्तेदार जो भी थे, सारे के सारे लोग दुश्मन बन गए थे। चूँकि सदियों से अरब में बुत परस्ती फैली हुई थी और वो इसको ख़त्म करने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं थे। तो यही चीज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, हालांकि अल्लाह तबारक तआला ने बनी इसराइल पर बहुत से इनामात किए और इन रहमतों की वजह से, इन एहसानों की वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको कई दफ़ा अजाब से अल्लाह से दुआ करके इनको बचा लिया। इनकी गुर्बत दूर हो गई, इनकी मुआशी हालत ख़राब थी वो बेहतर हो गई। लेकिन ये लोग जब भी आसानी में आते तो मुनकरीन में चले जाते, इनकार करते, ना नबी को मानते और ना नबी का कहना मानते, ना अल्लाह के फरमादार पर अमल पैरा होते। तो अभी पढ़ते हैं कि हुआ क्या। वो इस तरह हुआ कि एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आदत थी कि जब भी वो बाहर निकलते तो अपने आप को ओढ़ कर निकलते थे, यानी अपने ऊपर चादर डालकर निकलते थे कि वो शर्म हया के पैकर थे, हया की वजह से, ताकि मेरे जिस्म को मुझे कोई शख्स देख ना पाए कि मैं कैसा हूँ क्या हूँ। आजिज़ी के साथ निकलते। बनी इसराइल ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये मूसा अलैहिस्सलाम जो बाहर निकलते हैं, अपने आप को ओढ़ कर निकलते हैं, इसको कोई बीमारी है। खसूसन वो कोढ़ वाली बीमारी के लिए बात करते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम को चूंकि कोढ़ की बीमारी है इसलिए वो अपने आप को ढांप कर बाहर निकलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ शर्म हया आजिज़ी की सूरत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बाहर जाया करते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ, शहर से कहीं दूर किसी जगह पर नदी के किनारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्ल का इरादा फरमाया। अपने कपड़े एक बहुत बड़े पत्थर पर रख दिए। आप वहाँ गुस्ल फरमाने लगे। कोई जंगल में कोई नहीं था। जब आप गुस्ल से फारिग हुए, कपड़े पहनने के लिए पत्थर के करीब आए तो यह हदीस का वाक़या बयान करो। तो वो पत्थर चल पड़ा। हालांकि हज़रत मूसा ने पत्थर को आवाज़ें दी, पत्थर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये अल्लाह ताला की हिकमत थी, मशीयत थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जितनी तेज़ी से चलते पत्थर उतनी तेज़ी से आगे बढ़ता। ये होते होते पत्थर आकर बनी इसराइल के एक मजमे में ठहरा। बनी इसराइल का एक मजमा लगा हुआ था जहाँ सारे वडेरे, सरदार, इनके नवाब, बड़े बड़े लोग इकट्ठा थे। फिर उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل بے عیب ہیں، کوئی کوڑ کی بیماری نہیں ہے، کوئی داغ دھبے نہیں ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے. وہ لوگ شرمندہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بے عیب کر کے دکھایا ان لوگوں کے سامنے. یہ ایک حکمت کی بات تھی. اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، دیکھیں کہ تم لوگ اس طرح نہ بنو. یعنی ہم مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے جس طرح بنی اسرائیل نے اپنے نبی کو تکالیف دی، اے مومنو تم اپنے نبی کو تکالیف نہ دو، نہ نبیوں پر الزام لگاؤ، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. سنیے آیت نمبر 69. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح نہ بنو، آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی. یعنی بنی اسرائیل نے موسیٰ کو تکلیف دی. اے مومنو تم بنی اسرائیل کی طرح نہ بنو، تم اپنے نبی کو تکلیف نہ دو. ایک اور واقعہ بھی یہاں ایک آتا ہے. ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. جب آپ نے مال غنیمت تقسیم کر لیا تو وہاں ایک شخص جس کے الفاظ اس طرح تھے کہ محمد نے نہ تو اللہ اور اس کے رسول کا مطلب ہے خیال رکھا، نہ غریبوں کا خیال رکھا. اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے. اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر رحمت نازل فرمائے، لوگوں نے اس سے بھی زیادہ اس کو تکالیف کی. یعنی جس طرح مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے تو حضرت موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ بنی اسرائیل نے تکالیف دی. اب اللہ تبارک تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکالیف دی، تم ان لوگوں جیسا نہ بننا. دیکھیں آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، پس اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بے عیب کر کے دکھایا جو کچھ وہ کہتے تھے. میں پہلے بتا چکا ہوں جو بنی اسرائیل والے کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنے آپ کو شرم و حیا کی وجہ سے ڈھانپ کر نکلتے. اب اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ وہ کہتے تھے اللہ نے حضرت موسیٰ کو بے عیب کر کے دکھایا. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ تو اللہ کے ہاں ایک باوقار آدمی تھے، آبرو والے شخص تھے، عزت والے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، سچی اور سیدھی بات کہا کرو. کیونکہ بنی اسرائیل والے لوگ جھوٹ بولتے تھے. ہمیں دنیا کے بھی کسی معاملات میں کہیں بھی جائیں، خوشی ہو، غمی ہو، سفر ہو، حضر ہو، تو سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. کیونکہ جھوٹے کے لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت. جھوٹ بہت بڑی برائی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ نے واضح فرمایا کوئی بھی معاملہ ہو سچی اور سیدھی بات کہا. پھر کیا ہوگا دیکھیں، یصلح لکم اعمالکم، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا. ویغفر لکم، اور بخش دے گا ذنوبکم، تمہارے گناہوں. یعنی جب تم تقویٰ اختیار کر کے سچی اور سیدھی بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست فرما دے گا، اس کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. بس جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو گویا اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی.
دنیا ہو آخرت ہو، دنوی معاملات ہوں یا اخروی معاملات، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازمی ہے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو دنیا میں بھی خوشحال زندگی گزاریں گے اور اخروی زندگی میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، بے شک ہم نے یہ امانت، یعنی یہ بار، دین اسلام، یہ قرآن، یہ سب کچھ جب ہم نے یہ امانت سونپی ہے علی السماوات، پہاڑوں پر، والارض، آسمانوں پر، والارض اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابینا ان یحملنہا، انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے دین اسلام، قرآن مجید، یہ سب کچھ ہمیں بطور امانت عطا کی۔ امانت جب انسان کے پاس آ جائے تو اس کو سنبھال کے رکھے، اس میں خیانت نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمثیلاً یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ امانت پہاڑوں پر، جب ہم نے یہ امانت آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر نازل کی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے، اس کو لینے سے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ اللہ کے خود فرما رہے ہیں وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، وہ ڈر گئے، کیونکہ یہ بہت بڑی امانت ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ اس لحاظ سے آسمان ہو، زمین ہو یا پہاڑ ہو، اللہ کی امانت کو سنبھالنے سے انہوں نے انکار کیا۔ وہ ڈر گئے کہ یہ اللہ کی امانت ہم سے سنبھالی نہیں جاتی، لیکن وہ حملہا الانسان، لیکن انسان نے یہ امانت لے لی۔ کیوں؟ انہ کان ظلوما جہولا، کیونکہ یہ ظالم اور جاہل تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں پر، زمین پر کہاں کہاں یہ امانت نازل کیے، انہوں نے، وہ ڈر گئے کہ ہم اللہ کی امانت کو سنبھال نہیں سکتے اور انہوں نے انکار کیا۔ لیکن انسان چونکہ ظالم بھی تھا، جاہل تھا، اس نے اپنی جہالت کی وجہ سے اس امانت کو لے لیا۔ اور اب یہ اور بات ہے جو اس سے سنبھالی نہیں جا سکتی۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں اب بھی آبادی زیادہ غیر مسلمانوں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو امانت سپرد کی ہے یا جو ہم سے وعدہ لیا ہے کہ ہم دنیا میں آ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، یہ ہم نے وعدہ وفا بھی نہیں کیا اور ہم نے ایمان کو پختگی سے بھی نہیں پکڑا۔ اس لحاظ سے آج دنیا میں مسلمان دوسرے مذاہب کی نسبت میں کم ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ منافقین مرد اور عورتوں کو، مشرک مرد اور عورتوں کو سزا دے، عذاب دے، اور اللہ تعالیٰ مومن مرد اور عورتوں پر مہربانی کرے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ عزیز طلباء، آج ہمارا یہ آخری سبق تھا۔ سورۃ الاحزاب اختتام پذیر ہوئی ہے، اور یہاں دوبارہ ایک دفعہ بتاتا چلوں، آج کا جو ہم نے جو سبق پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر خبردار کیا کہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہونا، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کی فرمانبرداری نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول کی گویا انہوں نے اطاعت نہیں کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بہت تکالیف دی ہے، لیکن تم اپنے نبی کو تکالیف نہ پہنچاؤ۔ انہوں نے دھوکے بھی کیے تھے۔
اور خاص کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل نے الزام لگایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چادر اوڑھ کر اپنے آپ کو ڈھانپ کر باہر کیوں نکلتے ہیں، تو اس کا واقعہ میں بتا چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے عیب کر کے دکھایا۔ اللہ خود فرما رہا ہے وہ تو اللہ کے نزدیک ایک باوقار اور ایک عظیم شخصیت ہے، اس لحاظ سے اے مومنو تم ایسا نہ کرو۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سچائی کے بارے میں بتایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، سچائی نجات دلاتی ہے۔ تو ہمیں سچائی کے دامن کو پکڑنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں نجات دلاتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم ایسا کرو گے، سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دو گے، سیدھی اور سچی بات کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ آخری حکم، ہاں جو ایسا کرے گا یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ آخری سبق جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر نازل کیا۔ وہ اللہ کے خوف سے ڈر گئے اور اس کو اٹھانے سے، لینے سے انہوں نے انکار کیا۔ جب انسان جاہل تھا، ظالم تھا، اس نے یہ امانت لے لی ہے۔ ابھی اللہ تبارک تعالیٰ منافقین مرد اور عورتوں کو، مشرک مرد اور عورتوں کو ظاہر سزا دے گا۔ مومن مرد اور عورتوں پر اللہ تبارک تعالیٰ رحمت فرمائے گا، مہربانی کرے گا، کیونکہ وہ بخشنے والا اور مہربان بہت ہی عظیم کریم ذات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو کچھ سورہ احزاب میں پڑھا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ عزیز طلباء، آج ہماری یہ صورت ختم ہو گئی ہے۔ سورۃ الممتحنہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، وہ بھی 10ویں جماعت کا حصہ ہے۔ تب تک اگلے سبق تک اجازت دیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ